اور اس کا جو ڈیٹ ہے یہ کنٹینٹس ہی میں اس کا ڈیٹ ہے 2006. مطلب یہ ہے کہ اس وقت رائٹ جو کریکولم ہے پاکستان میں وہ 2006 کا کریکولم ہے. 99.9% انسٹیٹیوشنز نے کتاب کو کریکولم سمجھا ہوا ہے. جو آپ کا ٹیکسٹ بک ہے اس کو کریکولم کہتے ہیں. اسی طرح 99.99% اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے ان ایگزامینیشن. اس کا ایک سینٹینس میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. So there is the instructions in this curriculum کہ paper shall not, میں نے لفظ کیا یوز کیا؟ not be set from the text book. یہ کتاب کہتے ہیں 2006 سے. Paper shall be set from the students' learning outcomes and standards and benchmarks given in this document. کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. اب 14 سال میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. Now the federal board is implementing this curriculum from 2022 examination. اور اس کے لیے اب کیا کیا ہے وہ آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں. 1, ہم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آ رہے ہیں. تھوڑا سا میں کتاب والی جو بات کی میں وہ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہیں آپ غلط نہ ہو جائیں اور آپ لوگ کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں. بک از امپورٹنٹ. میں نے کیا لفظ یوز کیا؟ امپورٹنٹ. بیکاز اٹس اے ٹول، ایک ذریعہ ہے اس کریکولم کو سمجھانے کا. اچھا، کیا یہ ایک ذریعہ ہے؟ واحد ذریعہ ہے یہ کتاب؟ اور کیا کیا ہے؟ چلیں بتائیں. There could be many sources. آپ لوگ کلاس روم میں چارٹس لگواتے ہو، اس پر لفظ ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے with a diagram, with all the like the tagging. تو وہ تو کتاب نہیں ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے to understand. پھر آپ لیب جاتے ہو، وہاں پر آپ کو ایک ڈھانچہ ملتا ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے to understand human body. یہ this curriculum is chemistry 9th-10th. یہ اس کتاب میں بھی ہوگا لیکن ابھی وہ پیجز اس کے زیادہ ہیں, more than 100 pages. So now I read from this text, this curriculum, page 57 of the chemistry curriculum of 2006-07. It says, a question paper should be based on the curriculum, not on a particular textbook. یہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. This is 2006. تو کیا ابھی تک کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ اب میں کچھ پیپرز کی بات کروں گا کہ اب ایس ایل او بیس پیپر کیا یہ کوئی اور چیز ہے؟ آپ جو پڑھتے ہو وہ نہیں ہے, وہی تو ہے. تو ہمارے ویب سائٹ پر ماڈل پیپرز, فرسٹ بیچ آف دا ماڈل پیپرز آن ایس ایل اوز ہم نے دیے ہوئے ہیں. میرے سامنے بھی کچھ ہیں ماڈل پیپرز. یہ ہے بایولوجی انٹر کا فرسٹ پارٹ کا ہے. This is SLO based paper. What does the P wave represent in an ECG? This is MCQ. پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ What is, یہ فرسٹ ایئر کا بایولوجی کا پیپر میں کہہ رہا ہوں. What does the P for Pakistan, P wave represent in an ECG? تو جوابات ہیں کہ depolarization of the atria, depolarization of the ventricles, repolarization of the ventricles, depolarization of the arteria and ventricles. اب ایک یہ یوز کے آنسرز ہیں. اب اس میں سے کون سا کریکٹ ہوگا, کون سا نہیں کریکٹ ہوگا. یہ ایس ایل او آپ کے کریکولم میں ایس ایل او یہ دیے گئے, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لسٹ the principles and uses of ECG. یہ ہے آپ کے کریکولم کا ایس ایل او کہ لسٹ آپ نہیں لسٹ کرتے 1 2 3 4 5, لسٹ
Principles and uses of ECG. इसी SLO पर ये सवाल बनाया गया है। तो हमने क्वेश्चन मॉडल पेपर्स दिए हैं, उसका कौन सा सवाल कौन से SLO के साथ अलाइनमेंट है, और कॉग्निटिव लेवल, अभी कॉग्निटिव लेवल डोमेन्स इसकी मैं बात करता हूं और डिफिकल्टी लेवल्स की बात करूंगा, एंड देन आई विल कंक्लूड। तो सवाल क्या है, उसका SLO क्या है, ये साथ हमने दिया हुआ है ऑन द वेबसाइट, इट इज अवेलेबल। और कौन से डोमेन का है, डोमेन कॉग्निटिव डोमेन आपके जो अंडरस्टैंडिंग एक है, चले एक में पढ़ लेते हो, दो आपने पढ़ने हैं। नॉलेज सेकंड क्या है, सेकंड एक नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, दूसरे क्या, नहीं समझ आई, अंडरस्टैंडिंग, वही अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल, ओके। थर्ड क्या है जी, एप्लीकेशन, अप्लाइड एप्लीकेशन। कॉग्निटिव डोमेन्स नॉलेज या इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ये कॉन्सेप्चुअल तो सारा प्रोसेस ही कॉन्सेप्चुअल है, ये पूरा करिकुलम इज कॉन्सेप्चुअल। ये इट इज बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, दिस इज बेस्ड ऑन प्रमोटिंग योर एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप अपना मसला खुद ही हल करने के काबिल हो जाते हो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और ये जो करिकुलम की रिक्वायरमेंट है। तो कॉग्निटिव डोमेन्स ये टीचर्स मजीद समझा देंगे इन योर क्लासरूम। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन, एप्लीकेशन। अब ये जो नॉलेज है दिस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हम क्या करते हैं, आपके पर्चे क्या आते हैं, नॉलेज है रोड लर्निंग, नॉलेज है रट्टा लगाना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रटे लगाने वाले सवाल, और वो मोस्टली उसके सवाल कैसे होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये रटे वाले क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज दी सच एंड सच थिंग, दिस इज नॉलेज बेस्ड, यू हैव टू मेमोराइज इट, आपको उसको मेमोराइज करना ही होगा। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग, व्हाई, ये क्यों है, that is understanding. If you are conceptually clear on a particular subject, topic, तो you can answer कि why, क्यों, how is, कैसे अप्लाई किया जाता है, how it is applied. So पर्चा अगर आप देख लें तो आपका सारे what, when, where, describe, this वाले क्वेश्चन आते हैं। 90% आपका रोड लर्निंग के सवालात होते हैं पर्चे में। इट्स ऑल, ये चीज़ें सब आप जानते हो, यकीन करें आप पढ़ते हो, जानते हो, सिर्फ यू डोंट, आपका फोकस नहीं रहता उस चीज़ों पर। और हम फोकस क्यों नहीं रहता, हम जिम्मेदार हैं, हमारा पर्चा ही ऐसा बनता है कि सारा ही रोड लर्निंग होता है। तो हम निकल रहे हैं फ्रॉम रोड लर्निंग कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, और जो हमारा करिकुलम का डॉक्यूमेंट भी यही कहता है। और इंशाल्लाह आप लोग अगर ये हमारे मॉडल पेपर्स को देख लें, सारे अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होंगे, सारे एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होंगे। फिर हमने उन मॉडल पेपर्स को हल भी करके साथ दे दिया कि ये सवाल तो और जवाब ये हम समझते हैं, लेकिन वो मैंने 1 महीने बाद हल करके दे दिया था। पहले हमने क्वेश्चन पेपर्स दे दिए मॉडल, फिर उसका हल दे दिया, और साथ ही साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको अपने भी किताबें पढ़नी हैं तो कम से कम आप फेडरल बोर्ड के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे चले जाएं वेबसाइट पर, और आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें आपको वीडियोस भी मिलेंगे, और हर टॉपिक के स्टार्ट में SLOs भी मिलेंगे कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आपसे इस टॉपिक में, व्हाट इज़ द SLO फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है। और उसके मज़े की बात यह है कि आफ्टर यू वॉच अ शॉर्ट वीडियो, उसके बाद पॉपअप होंगी, यू नो द वर्ड पॉपअप, कंप्यूटर सारे मोबाइल यूज़ करते हो तो पॉपअप का पता होगा, फेसबुक वगैरह सारे, तो वो पॉपअप क्विज आपके सामने आएंगे, 10 सवाल उसी टॉपिक पे आएंगे, और आपको जल्दी जल्दी उसके आंसर देने होंगे। फिर आपको रिजल्ट भी आ जाएगा
آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کے 10 میں سے صرف 1 درست ہے، 9 غلط ہیں، اور آپ کو ریکمینڈ کیا جائے گا واپس جائیں، پڑھیں، واپس ویڈیو واچ کریں. جب آپ واپس واچ کریں پھر اسیسمنٹ، another set of question آ جائے گا. جب آپ وہ اٹیمپٹ کریں گے تب تک وہ کمپیوٹر آپ کو نہیں چھوڑے گا جب آپ 10 کے 10 کریکٹ جواب نہ دیں. اور آپ نے جتنا کام کیا ہے اس سب کا بھی ایک ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی چپتا نہیں ہے، وہ ادھر ہی سیو ہوتا ہے. تو آپ پھر اپنی پروگرس بھی دیکھ سکتے ہو کہ میری پروگرس یہاں پہ تھی، یہاں پہ ہو گئی، پھر یہاں پہ ہو گئی، اور پھر وہاں پہنچ گئی. تو یوں کروز کی شکل میں بھی آپ اپنی پروگرس، اچیومنٹ دیکھ سکتے ہیں. سو دیٹ از فریلی اویلیبل ٹو یو. نون اکیڈمی آپ لوگ ضرور اس کے ویڈیوز یا لیکچرز سنتے ہو، دیکھتے ہو. تو آپ فیڈرل بورڈ کے ویب سائٹ سے لرننگ مینجمنٹ سسٹم بھی دیکھ لیں. اٹ ول ہیلپ یو اینڈ دیٹ از فری آف کاسٹ، کوئی چارجز نہیں ہیں اس کے. ویل ناؤ ایٹ دی اینڈ لیٹ می ایشور یو، فیڈرل بورڈ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. فیڈرل بورڈ یہ غلط پرسیپشن ہے کہ مارکس کم آتے ہیں. مارکس کم آتے ہیں ان بچوں کے جو اچھا پرفارم نہیں کرتے اس میں، اور زبردستی نمبر ہم کسی کو نہیں دیتے. ان بچوں کی حق تلفی نہیں ہوتی. تو اگر یہ ایس ایل او بیسڈ ایگزام بن جاتا ہے تو آپ نے ریزلٹس میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 99% مارکس لینے والے بچے اس بورڈ میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. وائی؟ بیکاز دا ایم ڈی کیٹ کے جو پیپرز ہیں دیٹ آر کنسیپچول. آپ کی تیاری روٹ لرننگ والے نالج بیسڈ کویسچنس پہ ہوئی ہیں. انڈرسٹینڈنگ کا تو سوال ہی آپ لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آیا. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ نہ کریں بچے فیل ہو جائیں گے. اب وہ سیکرٹ کی بات شیئر کرتا ہوں، کوئی فیل نہیں ہوگا. اگر میرا رزلٹ ہسٹوریکلی تاریخی طور پر 80% پاس پرسنٹیج رہا، میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں فیڈرل بورڈ میں کنسیپچول ایگزامز کے ساتھ ہی، ایس ایل او ایگزامز کے ساتھ ہی میری کوشش ہوگی 90+ پاس پرسنٹیج رزلٹ دوں گا. آپ دیکھ لو گے. اور وہ کیسے؟ آئی ایم ہیلپنگ یو. ایل ایم ایس دے رہا ہوں، ماڈل پیپرز دے رہا ہوں، سالو پیپرز دے رہا ہوں، پھر ساتھ ساتھ ڈیفیکلٹی لیول، دا لاسٹ سیگمنٹ. ڈیفیکلٹی لیول یہ ہوتا ہے کہ ان پورے کے پرچے میں کتنا پرسنٹ پرچہ مشکل تھا، کتنا پرسنٹ ماڈریٹ تھا، درمیانہ تھا، اور کتنا پرسنٹ ایزی تھا. تو اگر 100 میں سے 40 نمبر لینے والے تو کون فیل ہوگا؟ ایک بھی نہیں فیل ہوگا. لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ حقدار کو اس کا حق مل جائے گا. ایک کنسیپچول سٹڈی کرنے والا بچہ، بورڈ ایگزام میں مارکس کم لیتا ہے، اور نقل والا بچہ، روڈ لرننگ والا بچہ زیادہ. تو حق مارا گیا نا اس بچے کا. فیڈرل بورڈ کسی کو کسی کا حق مارنے نہیں دے گا. Every child will be placed at a position جو اس کی اپنی جو اچیومنٹ ہوگی اس حساب سے اس کو پلیس کیا جائے گا. پھر ایک another initiative انشاءاللہ وہ بھی ہم جلد انٹروڈیوس کرنے والے ہیں. اور وہ جو میں نے شروع میں باتیں کی، وہ 1100 میں سے 1098 نمبر والی بات، ہم آپ لوگوں کو اس چکر سے نکالیں گے. نہ آپ کے ادارے کو پتہ ہوگا، نہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے ایکچولی کتنے نمبر لیے ہیں. آپ کا A+ آئے گا. سو دیٹ از کالڈ دا ریلیٹیو گریڈنگ. جس طرح کیمبرج سسٹم ہے، A*، A، B*، B، C*، تو ABC میں آئیں گے. ABC کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر میرا پرچہ کنسیپچولی بہت مشکل آیا بایولوجی 12th کا، اور اس میں سے پرچے میں ہائیسٹ، پورے بورڈ کے ایگزام میں ہائیسٹ مارکس 60 آ گئے، اور اس کے کم سے کم نمبر 15 آ گئے،
تو آپ کا جو پرسنٹائل بنے گا آف دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ وہ 15 سے 60 کے پرسنٹیج پہ بنے گا، نہ کہ 0 سے 100 پر۔ ابھی تو 100 میں سے اگر کسی نے 90 لیے تو 90%، کسی نے اگر وہ پرچہ جو اس کو ہم ایبسولوٹ گریڈنگ کہتے ہیں، ایبسولوٹ گریڈنگ، اس میں سے اگر وہ ایبسولوٹ ہوتا تو وہ پھر 100 میں 60 نظر آئیں گے، ریلیٹیو ہوگا تو وہ 100 میں سے 90 نظر آئیں گے۔ لاسٹ تھنگ یہ ہے میرے پیارے بچوں، یہ ملک پاکستان یہ ہم سب کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور ہم جتنی قدر کریں اس کی کم ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بہت محنت، بہت قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک دیا، جس میں ہم آزاد شہری کے طور پر سانسیں لے رہے ہیں۔ آپ پوچھے ان غلاموں سے، آپ پوچھے ان محکوم لوگوں سے جو دوسروں کے نرغے میں رہتے ہیں، شکر کریں آپ ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد، خود مختار ملک میں رہائش رکھتے ہیں، اس کے شہری ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم بوڑھے ہیں، آپ مستقبل ہو اس ملک کا۔ مجھے یہاں پر انجینئرز نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹرز نظر آ رہے ہیں، سائنٹسٹ نظر آ رہے ہیں، اس ملک کے وزراء نظر آ رہے ہیں مجھے۔ یو آر دا فیوچر۔ You are the future. We will die. You will be running this country. تو آپ پر ہم جتنی بھی محنت کریں، جتنا بھی ہم آپ کو، تو وہ آپ پر احسان نہیں ہے، یہ صرف ہم اس ملک کا جو بقا ہے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ حصہ ہے، وحید صاحب کا یہ حصہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ادارہ دیا، آپ لوگوں کو اپرچونٹی فراہم کی۔ تو اس ملک کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس ملک سے پیار کریں، اور اس ملک کے باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیں، تیار رکھیں، اور تیار کر لیں آپ لوگ۔ وعدہ ہے؟ آر یو 100% شور؟ بھول جائیں گے آپ لوگ۔ یہ جو روٹ لرننگ ہے نا، اٹس ناٹ ڈیولپنگ یور مائنڈ۔ جب تک آپ میں انالیٹیکل سکلز ڈیولپ نہ ہوں، آپ میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے سکلز ڈیولپ نہ ہوں، آپ چیزوں کو انالائز نہ کر سکیں، آپ چیزوں کو ڈفرینشیٹ نہ کر سکیں ایک دوسرے سے، تب تک آپ کا یہ مائنڈ جو ہے یہ درست طریقے سے نہیں ہے، بس روٹ لرننگ ہے۔ میک دیم فلاسفرز، میک دیم، ان کو یہ ہمت سکھاؤ کہ وہ سوالات پوچھے لوگوں سے، ہم سے پوچھے، یہ کیوں ہے آسمان، یہ نیلا کیوں ہے، یہ جہاز اوپر سے گرتا کیوں نہیں ہے، اتنا بھاری جہاز کیوں ہوا میں گھوم پھر رہا ہے۔ یہ شوڈ بی کویسچننگ، ریزننگ۔ تو مائنڈ کو آپ لوگ، ایک میرے اور محترم استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کا جو دماغ ہے نا، یہ چکی کی طرح، چکی جانتے ہو جس میں آٹا پیسا جاتا ہے، 2 پل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے، give it something to grind، اس کو کچھ دو تاکہ وہ اس کا پروڈیوس نکلے، آٹا نکلے۔ اگر نہیں دو گے تو یہ پل خود آپس میں رگڑ کر تباہ ہو جائیں گے۔ تو give something to think، analyze، analytical skills ڈیولپ کریں، مائنڈ۔ اور تھرڈ کمپوننٹ میرے ڈیفینیشن کا کیا تھا؟ سول۔ سول تو جانتے ہو نا، روح جس کو بولتے ہیں اردو میں، آپ کا روح۔ اب یہاں پر آپ کے ہائی مورل سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں، موریلٹی، اخلاقیات۔ آپ میں اتنا مورل کریج ہو، آپ کے اخلاقیات اس بلند سطح پہ ہوں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ کے ہائی مورل سٹینڈرڈز ہوں۔ یہ میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان سب میں یہ موریلٹی، مورل سٹینڈرڈز اس لیول پہ ہوں تو there is no issue, there is no problem at all کہ وہ ان کے سسٹرز یہاں ہوں، بردرز یہاں ہوں، کیونکہ they're all on the high moral standards۔ تو موریلٹی، اخلاقیات، پھر جب موریلٹی آپ کی درست ہو جائے تو اس کا ریزلٹنٹلی کیا ہوگا؟
آپ اپنے مذہب اور اپنے دین کے قریب ہو جاؤ گے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور یقین پختہ ہو جائے گا, اور آپ کو اپنے مذہب کے بتائے ہوئے اصول کی صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے گی. باڈی, مائنڈ اینڈ سول, پلیز ڈو ریمبر. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب زندگی عطا فرمائیں. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں. فیڈرل بورڈ اینڈ آئی پرسنلی ایز اے قیصر, آئی ایم آلویز دیئر. I am always there to help you, support you wherever you need me. My name is Munib Rahman. I am reading in Qaid-e-Azam College from Mardan branch. From Mardan branch? Yes. Okay. I am reading in class first year medical. Are you reading or are you studying? Studying. Okay, thank you. I have a question that many from federal board students qualify NMDK, TETA, and some other test. But from KFK, just like says Master Director, that many from this board students are from federal board and not from other boards. Sir, what's the reason behind this? That many students from federal board qualify NMDK, TETA test, but from other boards students did not qualify it. Okay, بیٹا یہ ہے, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہمارے کے پی کے بچے بھی, آپ کے پی سے ہو, جتنا ٹیلنٹ اس صوبے میں ہے یقین کریں کہیں نہیں ہے. جتنی دیکھیں, آپ ایسے ہو کہ آپ کو جس سانچے میں ڈالا جائے نا آپ ڈل جاتے ہو. Now this grooming is our responsibility, it's the teacher's responsibility, it's the board's responsibility to conduct reliable, valid examination. تو اگر ایگزام ویلڈ نہیں ہوگا, ریلائبل نہیں ہوگا, اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, تو قصور تو بچے کا نہ ہوا نا بیٹا, قصور تو کچھ اور لوگوں کا ہوا. ٹیلنٹ از دیئر. یہ ایسا نہیں ہے کہ کے پی کے بچے آگے نہیں بڑھتے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں پہلا پختون چیئرمین ہوں آپ کے بورڈ کا, 71 سے لے کر اب تک. تو کیا وہ مجھے چھوڑ دیں, وہ کہہ دیں نہیں تم کے پی سے ہو؟ ایسا نہیں ہے بیٹا. محنت کرو, انشاءاللہ پل ضرور ملے گا. جی بیٹا. سر میں مستجاب احمد قائد-اعظم کالج مردان سے ہوں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ حیثیت چیئرمین پشاور بورڈ پہ رہ چکے ہیں اور آپ فیڈرل بورڈ میں بھی ہیں, تو نقل کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میجر سٹیپ کیا ہے کہ ہم نقل کو کنٹرول کریں؟ کیونکہ ایگزام کے دوران کچھ اس طرح واقعات آتے ہیں کہ بعض نقل پہ چیٹنگ پہ جو ہے وہ پیپر کر دیتے ہیں, اور بعض اپنے عقل کے بلبوتے پہ جو ہے وہ پیپر کرتے ہیں, تو جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں وہ اس وقت ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم میجر اسٹیپ کیا کر سکتے ہیں کہ نقل کو آپ کنٹرول کریں؟ آپ حیثیت چیئرمین ہیں, تو میرا یہی کوشچن ہے سر. تھینک یو ویری مچ بیٹا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے ایکسلنٹ کویسچن پوچھا ہے, زبردست کویسچن پوچھا ہے. آئی واز جسٹ فوکسنگ آن دا روڈ لرننگ. میں آپ لوگوں کے کردار پر وہ شک کی بات نہیں کرنا چاہیے, اس لیے ڈیلیبریٹلی قصداً عمداً میں نے اس ٹاپک کو ٹچ ہی نہیں کیا, چیٹنگ کو. میں سپرڈنٹ لگا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایگزامینرز لگا دیتا ہوں, انویجیلیٹرز لگا دیتا ہوں. پھر یہ کہا جاتا ہے, اور یہ میں کل کے دل کی بات کر رہا ہوں بیٹا آپ کے ساتھ, پھر وہ ان کو بورڈ والے کہتے ہیں کیمرے لگواؤ ہالز میں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا, اور کیمروں سے دیکھتے ہیں. میں پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں, میں جب پشاور بورڈ کا چیئرمین تھا, جب نتیجہ آیا, ایک ایگزام ہوا تھا, بدقسمتی سے وہ کووڈ کی وجہ سے 20 کا ایگزام تو نہ ہو سکا, لیکن 19 کا جو سپلیمنٹری ایگزام تھا میں اس وقت جوائن کر گیا تھا. ایگزام کے دوران ہی میں نے چارج لیا تھا. جب اس کا نتیجہ آیا تو وہ انفیئر مینس کیسز کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, وہ کیسز دیکھ رہے تھے اور سزائیں پروپوز کر رہے تھے. میں نے پوچھ لیا, میرے پاس ایز اے چیئرمین کیسز آ گئے کہ یہ ان بچوں کو سزا دے دے. دے آر فاؤنڈ ان unfair means while cheating or using other means. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بچوں کو سزا دے دوں گا,
لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سینٹر میں سپرڈنٹ کون تھا, انویجیلیٹر کون تھا, اور ان کو کیا سزا پروپوز کی گئی ہے ان کے لیے. کہتے جی وہ تو ہم نہیں کرتے. میں نے کہا اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو بچے کو بھی نہیں ملے گی. میں نے کسی کو سزا نہیں دی. چیٹنگ بیٹا, جب آپ when I'm talking about your moral character, your high standard moral values, تو اس میں پھر چیٹنگ نہیں ہوگی. اینڈ سیکنڈلی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ سارا تو پرچہ نالج بیسڈ ہوتا ہے, رٹے والا پرچہ ہوتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں گائیڈز, نوٹس وہ اٹھا لیتے ہو اور وہاں سے نقل شروع کر دو. بہترین, آپ نے مجھ سے حل بھی پوچھا, بہترین طریقہ یہ ہے انشاءاللہ 23 اگر زندگی رہی, اور لیکن system would run whether I remain there or not, but I'll give them such system کہ 2024-23 تک میں کہوں گا کتابیں لے آؤ اپنے ساتھ, بکس لے آؤ. It will be open book examination. میرا سوال ہی بیٹا ایسا نہیں ہوگا. ابھی میں نے ایک MCQ پوچھا نا, کنسیپچول, رٹا ہوگا تو جواب نہیں دے سکو گے, اگر پڑھا ہوگا تو جواب دے سکو گے. لیکن اگر اس کو مزید سسٹمیٹکلی ختم کرنا ہے, SLO بیسڈ ایگزام از دا سولوشن. آپ آپس میں ڈسکشن کریں, کچھ کریں, آئی ڈونٹ مائنڈ. اب تو میں نے یہ بات نہیں بتائی کیونکہ دس از ویری انیشیل اسٹیجز. میری کنسلٹیشن چل رہی ہے ود آل دوز انسٹیٹیوشنز ابراڈ جو باہر کے ہیں. ہم تو ایگزام ہی کمپیوٹر بیسڈ پورا لیں گے فار ابراڈ اسکولس, ناٹ پاکستانی اسکولس. وہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے. تو بیٹا دا آنسر از SLO بیسڈ ٹیچنگ لرننگ and SLO based examination. That is the solution for stopping cheating. I am Sobia Fazal from Mardan Qaid-e-Azam, and my question is that جس طرح ہمارا مطلب قائد-اعظم مردان سسٹم ہے, مطلب مردان بورڈ ہے, اور ہماری جو منتھلی فی ہے اور مطلب ایڈمیشنز وغیرہ ہے, تو یہ او لیول اور اے لیول میں بہت مطلب بگ ڈفرینس ہے. او لیول کا بہت زیادہ ہوتا ہے, ہمارا کم ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس فیڈرل بورڈ میں ہوتا ہے یعنی اس طرح بھی سیم ہوتا ہے؟ فیڈرل بورڈ میں بیٹا نسبتاً دوسرے بورڈ سے کم فیس ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ میں جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہے. اسپیشل چلڈرن جو ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہے. فیڈرل بورڈ میں فیسیں بہت کم ہے بیٹا, 1200 ہے, 1300-1400 روپے اتنی فیس ہے, یہ زیادہ نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ از اٹ پاسبل فار دا کرنٹ اسٹوڈنٹس ٹو گیٹ رجسٹرڈ ان فیڈرل بورڈ؟ یس, اٹ از پاسبل. آپ 2022 کا 9th کے بچے ہوں, 10ویں کے بچے ہوں. ہاں 10ویں کا تھوڑا مسئلہ یہ رہے گا کہ آپ کا 9th ادھر بورڈ سے ہوا ہے اور ادھر. بہرحال میرے لیے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو. یا 12ویں کے بچے کیونکہ ایک بورڈ سے 11ویں کر چکے ہیں, 12ویں میں میرے پاس آئیں گے تو ان کا مسئلہ ہے, میرے لیے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 9th اور 11th کو میں ضرور انکریج کروں گا کہ آ جائیں, آپ لوگ آ جائیں. enjoy the flexibility of the federal board, enjoy concept